अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। आज पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ। अहम इजलास था इसलिए कि जहांगीर तरीन खान ग्रुप के साथ जो मुलाकातें हुई थी पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और दीगर वफाकी वज़रा के साथ, और जो कुछ सूरत हाल उसके बाद निकल के सामने आई थी, इमरान खान साहब को उसकी ब्रीफिंग दी उस्मान बुज़दार साहब ने, और उन्होंने ये बताया कि हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातचीत है। उन्होंने कहा कि किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हमारा मंशूर ये था कि हमें कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। अगर कोई ब्लैकमेल करता है और ये शौक़ पूरा करना चाहता है कि वो हुकूमत गिरा दे तो भले हुकूमत गिरा दे, लेकिन हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन जिसने कसूर किया होगा, जो मुजरिम होगा, उसे इंसाफ के नीचे लेकर आएंगे, उसे कानून के नीचे लेकर आएंगे। तो इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो। साथ साथ जो मईशत के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, उसमें अच्छी खबरें हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत ये कह रही है कि इस फिस्कल ईयर के आखिर तक हमारी ग्रोथ जो है वो 4% से बढ़ जाएगी, जिस पर हैरान है माशी तज्ज़ियाकार भी हैरान हैं, एक्सपर्ट्स हैरान हैं। इसके ऊपर अपोजिशन तनकीद कर रही है, इस हद तक तनकीद कर रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो आज ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो झूठ बोलने पर और झूठे नंबर्स आवाम के सामने लाने पर मईशत के पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगे। गुर्बत बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, और इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नून लीग का भी इस पर रद्द अमल आया और मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस पर बात की और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी हुकूमत के इस दावे को गलत करार दिया। ये हुकूमत ना सिर्फ मईशत को बेहतर कर सकी, बल्कि अब जो मईशत के नंबर्स हैं उनके भी झूठी तशहीर कर रही है। गंदम की फसल में 26 मिलियन टन पैदावार हुई है, इसको इन्होंने बढ़ाकर 27.2 मिलियन टन करी है। जब आपकी 15% से ज़्यादा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है इस मुल्क के अंदर, तो इतनी ग्रोथ कैसे आ सकती है। 15% अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में हो गई है, जो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। हमने 2 करोड़ लोगों को इस मुफलिसी से, इस गुर्बत से निकाला कि वो 2 करोड़ लोग वो वापस आज इमरान खान ने खत गुर्बत के नीचे धकेल दिए हैं। महंगाई का ये आलम है, हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो कम से कम 13% ऊपर गया है। पिछले क्वार्टर में 60% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये बात करते हैं कि इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया है। नंबर 1, इन्होंने इंपोर्ट्स बंद कर दिए पहले 2 सालों के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर दी, मशीनरी इंपोर्ट कम हो गई, हायर एजुकेशन कमीशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ सेक्टर का बजट कम कर दिया। इससे अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। इस हुकूमत ने 40% डिवैल्यू करा रुपया को, रेमिटेंस बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसमें इनका कोई वो नहीं है। ये ऐसी मिसाल है कि मुर्गा अजान देता है, सूरज निकलता है तो मुर्गा समझता है कि उसकी वजह से सूरज निकला है। असद उमर साहब वो कहते हैं कि हमने पर कैपिटा जीडीपी बड़ी बढ़ा ली। यार कम से कम पॉपुलेशन तो सही इस्तेमाल कर लो। अगर 20 करोड़ लोग पहले थे और 2.4% से तरक्की हो रही है, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल और ये बढ़ रही है, तो आज लोग होने चाहिए 22 करोड़ 80 लाख तकरीबन। ये लगा रहे हैं 21 करोड़ 10 लाख के हिसाब से हिसाब। ये 1 करोड़ 60 लाख लोगों की भी डंडी मार गए। $1400 $1500 बोल रहे हैं, ये $1298 होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसमें इनकी सियासत इन्वॉल्व है या ये हकीकी मानों में ये समझते हैं और ये बता रहे हैं हमें कि हुकूमत झूठ बोल रही है, जो नंबर दे रही है वो झूठे नंबर हैं, और ये एक बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने कहा कि हम जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, यानी 1 साल के अंदर इस मौजूदा फिस्कल ईयर के आखिर तक हम 4% से ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर लेंगे, या 3.9% हम हासिल कर लेंगे। ये एक आज़ाद इदारा जो प्लानिंग डिवीज़न है उसने ये नंबर्स दिए हैं, और इसमें ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इसमें हुकूमत की ख्वाहिश शामिल थी तो ऐसा कर दिया गया। ये बिल्कुल ठीक बात है। जब ये हुकूमत जिस वक्त आई 2018 में, तो $20,000 का करंट अकाउंट डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी हाई था, हमारे डॉलर ही ख़त्म हो रहे थे। इस हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा और IMF ने इस दफ़ा सख्त रवैया अपनाया। उससे इकॉनमी जो है वो ज़ाहिर है टेल स्पिन में चली गई। उसके बाद कोविड भी आ गया, तो ये 3.94 जिसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है, ये एक बड़े शफाफ तरीके से प्लानिंग डिवीजन ने किया है, फाइनेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नंबर है जो कि हमें उम्मीद दिलाता है कि अगर हम अब आगे चलें इसको ग्रोथ की तरफ, तो शायद अगला साल जो है, जो मैं कह रहा था कि 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है।
حکومت کے اس دعوے کے بعد کہ پاکستان کی معاشی گروتھ 4% کے قریب بڑھ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر سال جو 18 لاکھ لوگ تیار ہوتے ہیں نوکریوں کے لیے، ان کو نوکریاں ملیں گی، وہ لوگ جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں ان کو نوکریاں ملیں گی، نوکریاں ملیں گی تو لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی، قوت خرید بڑھے گی تو خوشحالی آئے گی، تو پاکستان ترقی کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ مان لیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ حکومت 2 نمبری کر رہی ہے اور عوام کے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں جو بات کی جا رہی ہے، چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت، جب یہ سال ختم ہوگا صورتحال واضح ہو جائے گی اور جس نے غلط کہا ہوگا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں ہمایوں اختر خان صاحب، سینئر رہنماء تحریک انصاف کے معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ، نون لیگ کے اہم رہنما۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی، دھواں دار پریس کانفرنس تھی، آپ نے ساری باتیں اس میں کی، آپ نے اپنا پورا موقف کھل کے بیان کیا اور آپ نے ایک پوسٹ مارٹم کر دیا حکومت کے بیان کا، لیکن یہ بات پھر بھی آپ کو واضح کرنا ہوگی کہ 3.9% کی گروتھ جو حکومت بتا رہی ہے، چاہے وہ زراعت کی شعبے میں بہتری کی وجہ سے ہو، چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بہتری کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ریمیٹنسز کی وجہ سے بہتری میں ہو، یہ نمبر درست ہے یا نہیں؟ واقعی گروتھ 3.9 یا 4% کے حساب سے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ مسعود بھائی شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ اخبار میں یہ بات آ چکی ہے، ٹی وی پہ یہ بات آ چکی ہے، شہباز رانا صاحب ایکسپریس ٹی وی والے یہ بات کر چکے ہیں کہ جب میٹنگ ہوئی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی پلاننگ ڈویژن میں جمعے کی نماز سے پہلے یا دوپہر سے پہلے، تو دونوں نے پلاننگ ڈویژن اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے بھی آبجیکشن اٹھایا اس نمبر پہ، اور فائنانس منسٹری کے آدمی نے بھی آبجیکشن اٹھایا۔ اسٹیٹ بینک نے یہ آبجیکشن اٹھایا تھا کہ ان کا اپنے ماڈل کے حساب سے گروتھ 3% آ رہی ہے کہ جب فکس کیپٹل انویسٹمنٹ اتنی ہوئی نہیں ہے تو اتنی گروتھ ہونے کا سوال نہیں ہے۔ نمبر 2، مثال کے طور پر ایگریکلچر کے جب انہوں نے جب جو تخمینہ لگایا تھا، تو انہوں نے تخمینہ لگایا تھا کہ 26 ملین ٹن گندم فار انسٹنس پیداوار ہوئی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 27.2 ہوئی ہے۔ تو جب تخمینہ آپ نے 26 کا لگایا تھا، اب آپ آٹومیٹکلی اچانک بڑھا رہے ہیں خود سے 27.2، اور یہ بات بھی آئی ہے سامنے کہ ایک وفاقی وزیر نے کسی ایڈوائزر نے ان کو کہا کہ آپ 3 نہیں دکھائیں 4 دکھائیں، اور یہ کہہ کر یہ کرایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو نمبرز اسد عمر صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں پر کیپیٹا جی ڈی پی کے، اس کے اندر تو پاپولیشن غلط لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پاپولیشن دکھائی ہے 21 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کی، جبکہ آج جو سینسس ہوا تھا جس کو پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کرا ہے، اس میں 20 کروڑ 78 لاکھ لوگ تھے، اور اس کو 4 سال تک اگر آپ بڑھاتے رہیں 2.4% سے، جو کہ پاکستان میں گروتھ ریٹ ہے 10 سال سے، تو پاکستان کی پاپولیشن آج جو ہے وہ 22 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو آپ ڈینومینیٹر میں بھی غلطی کر رہے ہیں، نیومریٹر میں بھی یہ جو بات حکومت اب کر رہی ہے، یہ اس پہ تو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑے گی اگر جھوٹ بولا، کیونکہ جب سال ختم ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، نظر آ جائے گا، تو حکومت جان بوجھ کے یہ بیوقوفی کیوں کرے گی؟ مسعود بھائی، پہلے سال انہوں نے فرمایا کہ 3.3% گروتھ ہوئی ہے، اس کے بعد 6 مہینے بعد اچانک خاموشی سے اس کو 1.9 کر دیا۔ اس سال انہوں نے لاسٹ ایئر کہا تھا کہ جو گروتھ ہے وہ منفی 0.38% ہوئی ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، وہ منفی 0.38% نہیں تھی، 0.47% تھی، تو وہ بھی اس میں بھی تھوڑی سی گراوٹ آئی ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے آٹومیٹکلی نمبر آپ کو پتہ ہے، پاپولیشن کے نمبر تو میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بلال گیلانی صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں، گیلپ والے، آپ شہباز رانا کا ٹویٹ دیکھ لیں، بہت انڈیپینڈنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ پاپولیشن کم کیسے لگ سکتے ہیں، آپ 1 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کو کم گن رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ پوچھ رہے ہیں کہ جب ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے، کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں بڑھی ہے، کیپٹل فارمیشن نہیں ہو رہی ہے، تو جی ڈی پی کی گروتھ اتنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات درست ہے کہ پچھلے سال سے بہتر ہوا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور گروتھ ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن 4% کی نہیں ہوئی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو آپ کے نزدیک کتنے % ہوئی ہے؟ آپ کی کیا اندازی؟ میں خیال ہے 3% کے تقریباً، جو اسٹیٹ بینک کا ماڈل ہے وہ 3% کہہ رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، میں تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیٹ بینک کا ماڈل ہے، وہ بھی ان کا ہی ماڈل ہے۔ دیکھیے مسعود بھائی، ہر ہفتے 25 فروری سے ہر ہفتے میں ایس پی آئی میں سینسٹیو پرائس انڈیکس میں
ادھر کم از کم 13% کی انکریز آئی ہے ایئر آن ایئر. اس ہفتے 17% سینسٹیو پرائس انڈیکس بڑھا ہے. وہ اشیاء خرد و نوش جو کہ مڈل کلاس غریب لوگ استعمال کرتے ہیں, جو مہنگائی اس کے اندر آ رہی ہے, جو مہنگائی عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں پچھلے 3 سال میں, یہ تاریخ رقم کری ہے. جتنا انہوں نے قرضہ لیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں لیا ہے. نواز شریف نے 3 ادوار میں 8 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جو عمران خان صاحب 3.25 سال میں لے چکے ہیں. تو معیشت کے اندر تو بہت تنزلی آئی ہے ان کے آنے کے بعد. بے روزگاری بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے. یہ اب کہہ دیں, جو بھی ان کو نمبر کہنا ہے وہ کہہ دیں, لیکن یہ بس وہی بات ہے, وہ راولپنڈی رنگ روڈ والی باتیں ہیں. اچھا سنیں, حماد اظہر صاحب نے کل جو گفتگو کی ہے نا, اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں وہ 3.9 نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں 4% سے بھی ہم آگے جائیں گے. وہ کہہ کیوں رہی ہیں بات, ذرا سنیں ذرا. جولائی 1 2020 تو کووڈ اپنے پورے عروج پہ تھا. یہ اندازہ لگایا گیا مختلف عالمی اداروں کی طرف سے بھی اور ہمارے اپنے پاکستانی اداروں کی طرف سے بھی, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی, کہ معیشت کا حجم جو ہے وہ 1 سے 2% کے درمیان معاشی ترقی ہوئے گی. لیکن اس کے بعد جو ہم نے پیکیجز انٹروڈیوس کیے, جو ایک بہترین بجٹ پچھلے سال ہم نے پیش کیا, حکومت کی کووڈ کے اوپر اچھی حکمت عملی جو ہم نے پالیسیاں مرتب کیں, اس کے بعد ہمیں فوری طور پہ ہی یہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی سطح کی جو صنعت ہے اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے. ایکسپورٹس کے اندر ہمیں بڑی تیزی نظر آئی, گندم کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا, رائس اور میز میں بھی ہمیں ریکارڈ اضافہ ملا. اس کے بعد ہمیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے معیشت کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کو بڑھا کے 2% سے 3% کر دیا گیا. لیکن ہمیں پھر بھی صنعت سے اچھے سگنلز آتے رہے, معیشت مزید مستحکم ہوتی رہی, فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بڑھتے رہے. جو جی ڈی پی گروتھ کے جتنے ٹارگٹس تھے اس سے الحمدللہ زیادہ, اور 4% کے قریب ہم جی ڈی پی گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے. یہ شاید 4% سے بھی زیادہ جب ایکچوئل فگرز ریکنسائل کیے جائیں گے جون 30 کے بعد, تو شاید اس سے زیادہ نمبر جو ہے وہ سامنے آئے. اچھا صاحب, یہ تو انہوں نے بات کی کہ گروتھ جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی, 4% سے زیادہ کیوں وہ توقع کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اب تک اچیو کیا کیا کچھ کیا ہے. یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. مارچ کے مہینے میں 3.2 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ رجسٹر ہوئی, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جو ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں اس میں جولائی سے لے کے اپریل تک 2021 تک 29% کا اضافہ ہوا, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ اور رقم ہمیں دیکھنے میں اس سال ملے گی. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز وہ 23 ارب ڈالر کے ریزروز موجود ہیں, جو 2016 سے لے کے اب تک کی ہائیسٹ سطح پہ ہیں. جو ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس تھے وہ بھی ہم اچیو کر رہے ہیں, اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاصل کریں گے. 15% گروتھ ابھی تک ہمیں اس کے اندر مل رہی ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ $950 ملین سے زیادہ سرپلس میں ہے. ہم اسٹیٹ بینک سے جو انہوں نے 7,000 ارب روپے لیے تھے, ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک پری کنڈیشن بھی ہے کہ اب آپ نوٹ چھاپ نہیں سکتے. تو یہ جو سارا آج پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ جس سے صاف واضح نظر آیا کہ یہ معاشی ترقی کے جو اچھے نمبرز اب سامنے آ رہے ہیں, اور وہ نمبرز جو سامنے آ رہے ہیں وہ کسی خسارے کے زور پہ نہیں کھڑے, تو اس سے شاید قائد حفظ پہ اختلاف گھبرا گئے تھے. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسحاق ڈار کے نمبر نہیں ہیں, یہ حقیقت پر مبنی نمبر ہیں. سر, کووڈ کی اچھی حکمت عملی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ, زراعت ہماری اچھی ہوئی, پھر ہمارے ریمیٹنسز زیادہ آئے, اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے چلا گیا, ہمارے پاس ریمیٹنسز زیادہ آ گئے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو یہ توقع ہے کہ 4% سے آگے جائیں گے. غلط ہیں کیا یہ؟ جی دیکھیں ایک تو یہ کہ ریمیٹنس کی بات تو یہ بات درست ہے کہ ریمیٹنس بڑھ گئی ہے, لیکن ریمیٹنس اس لیے بڑی ہے, اس میں کوئی حکومت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے, کیونکہ پاکستانی جو پہلے دبئی جاتے تھے, دوسرے ممالک جاتے تھے, عمرے پہ جاتے تھے, 20 لاکھ لوگ عمرے پہ جاتے تھے, حج پہ جاتے تھے, اور وہاں پر جا کے جو پیسے خرچ کرتے تھے اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے لے کر, وہ اب نہیں جا رہے, ٹریول نہیں ہو رہا, تو وہ پیسے ادھر آ رہے ہیں. تو جب آپ کووڈ کے ایکسکیوز کو استعمال کرتے ہیں, کوئی ایکسپورٹ کم اس لیے ہو گئی کہ کووڈ تھا, تو پھر جو چیز کووڈ کی وجہ سے بہتر ہوئی ہے اس میں بھی آپ کریڈٹ تو نہیں لے سکتے, آپ کو بتانا چاہیے کہ تو کووڈ کی وجہ سے بہتر ہوئی ہے. ہماری جتنی بھی ریمیٹنس بڑھی اس سے زیادہ تیزی سے بنگلہ دیش کی بڑھ گئی ہے. تو بنگلہ دیش میں تو عمران خان کی حکومت کا کوئی قدم نہیں تھا, وہ مطلب ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2, جو حماد صاحب بات کرتے ہیں آرٹیفیشل کی گروتھ کی کہ ہم نے کوئی نمبر خسارے کے تھے, تو بھائی اگر ہمارے نمبر غلط تھے تو آپ نمبر چینج کر دیجئے, آپ بتا دیجئے کہ کیا تھا. یہ ایک دم جھوٹی بات ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ریزروز بڑھ گئے, بھائی آپ نے قرض تو دیکھو کتنا بڑھا لیا. ریزرو کا مطلب ہے کہ آپ کے بٹوے میں کتنے پیسے ہیں, آپ نے 15,000 ارب روپے کا قرض بڑھا لیا. ان کو تو خاموش رہنا چاہیے, اس بات نہیں کرنی چاہیے. 30,000 ارب روپے پہ ڈیٹ اینڈ لائبلٹی ملا کر اگر آپ چھوڑیں, اور 25,000 ارب روپے کا ہم قرضہ چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے 30,000 کو بڑھا کے 45,000 کر دیا ہے, جتنا 70
سال میں پاکستانیوں نے قرضہ لیا تھا، لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک، اتنا صرف عمران خان نے 3 سال میں اس کا آدھا لے لیا ہے. تو ان کو تو خاموش رہنا چاہیے، کبھی بات نہیں کرنی چاہیے ریزرو کی، کیونکہ اتنا پاکستانیوں کو مقروض کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جب پاکستانی کا قرض کا پر کیپٹل دیکھتے ہیں تو صحیح پاپولیشن استعمال کرتے ہیں، اور جب جی ڈی پی دیکھتے ہیں تو غلط پاپولیشن استعمال کرتے ہیں. جتنا نمبر میں فجنگ انہوں نے کری ہے، ان کو اس بات کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو بات آ گئی ہے اخباروں میں کہ 1% آپ نے زبردستی بڑھوایا ہے. ان کا اسٹیٹ بینک بولتا ہے کہ 3% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. منسٹری آف فائنانس کا ریپرزینٹیٹو بولتا ہے کہ 3% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے تو ایگریکلچر کے نمبر میں بھی فجنگ کری ہے، آپ نے تو پاپولیشن کے نمبر میں بھی فجنگ کری ہے. اور پھر یہ بات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کا 1 مہینے کا کیوں دے رہے ہو، پورے سال کا بتاؤ. کہ پہلے مسلم لیگ نون کے کہتے تھے کہ ایکسپورٹ کی پرفارمنس بہت بری ہے، پہلے سال یہ آئے ہم سے $500 ملین ایکسپورٹ کم کرا 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ 40% روپیہ ڈی ویلیو کر دیں، آپ اپنی دکان پہ 40% کا سیل لگائیں اور آپ کی ٹوٹل سیل کم ہو جائے. یہ انہوں نے کرا. دوسرے سال انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے $2 بلین کی کمی آ گئی. اس سال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مارچ میں اچھا گیا. بھائی پورے سال میں ابھی تک آپ مسلم لیگ نون کے آخری سال تک نہیں پہنچے، اور ابھی بھی آپ ہر چیز میں مسلم لیگ نون سے کمپیئر کر رہے ہیں. وہ 2 کروڑ لوگوں کے بارے میں بھی بتاؤ نا جن کو مسلم لیگ نون نے خط غربت سے نکالا تھا، آپ نے واپس دھکیل دیا. ان 50 لاکھ لوگوں کے بارے میں بھی بات کرو نا جو آج ان امپلائڈ ہیں، جو کہ عمران خان کی معاشی پالیسی کی وجہ سے نوکری نہیں ڈھونڈ سکتے. ہم کو یہ بتائیے کہ اگر یہ اتنی اچھی معاشی پالیسی تھی تو شوکت ترین صاحب نے تو خود فرمایا تھا کہ ستیہ ناس نکال دیا عمران خان کے وزراؤں نے، ان کی پالیسیز نے. آپ نے خود اسد عمر کی فارغ کیا، آپ نے خود حماد اظہر کو فارغ کیا، آپ نے خود حفیظ شیخ کو فارغ کیا. اگر اتنی اچھی چیزیں چل رہی تھی تو پھر یہ بار بار فارغ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ حفیظ شیخ والا سوال تو مجھے کرنا بھی ہمایوں اختر خان صاحب سے، کیونکہ جو اگر بہتری کے دعوے ہیں تو یہ پالیسیز تو حفیظ شیخ صاحب کی تھیں. تو یہ حفیظ شیخ صاحب جب اچھی طرح سے معیشت کو آگے لے کے چل رہے تھے تو انہیں فارغ کیوں کر دیا؟ ہمایوں اختر خان صاحب، یہ حفیظ شیخ صاحب تو اس کا مطلب ہے اچھی پالیسیز لے کے چل رہے تھے اور معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نمبر کو آپ فج کر رہے ہیں، چاہے وہ زراعت سے متعلق ہوں، صنعت سے متعلق ہوں، اور جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ کرونا کی وجہ سے لوگ باہر ٹریول نہیں کر رہے اور ریمیٹنسز زیادہ آ رہی ہیں، تو اس میں بھی آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ایک تو فجنگ کا الزام ہے، دوسرا یہ کہ جی ریمیٹنسز میں آپ کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. مسعود بھائی، میں آپ کو پچھلے 20 سال کی بات بتاتا ہوں کہ میں بڑے عرصے سے اس سسٹم میں موجود ہوں، پارلیمنٹس میں موجود ہوں. میں نے ہر اپوزیشن کو، حکومت وقت کو کے بارے میں یہی کہتے سنا ہے کہ وہ فگرز فج کر رہے ہیں. چاہے وہ شوکت عزیز صاحب کا دور ہو، پرویز مشرف صاحب کا، یا اسحاق ڈار صاحب کا دور ہو. ان کو معلوم ہے مفتاح بھائی کو کہ فجنگ کا چارج لگتا ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اب منسٹری آف فائنانس کے نیچے نہیں ہے، وہ پلاننگ منسٹری کے نیچے ہے. اس کا فائنانس سے کوئی تعلق نہیں. اور جب انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں مختلف محکمے، کیونکہ منسٹری آف فائنانس نے اپنے ایسٹیمیٹس دیے ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک نے اپنے، وہ آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں. یہ کوئی بنیاد نہیں بنتی کہ آپ گورنمنٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز کو چیلنج کریں. اسٹیٹ بینک کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کس وقت اس نے یہ پروجیکشن دی، آئی ایم ایف نے کس وقت پروجیکشن دی، منسٹری آف فائنانس نے کس وقت پروجیکشن دی. پاکستان کی لیٹسٹ پروجیکشن جو مئی میں آئی ہے، جو کہ ہر بجٹ سے پہلے ایک فگرز ایسٹیمیٹ کیے جاتے ہیں، یہ وہ پروجیکشن ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا مسعود بھائی، جب فسکل ایئر ختم ہوگا تو جو حقیقت ہے اگست ستمبر میں وہ سامنے آ جائے گی کہ ایکچولی ہمارا اتنا گروتھ ریٹ. اور دونوں طرف جو بھی غلط بات کر رہا ہے اسے منہ کی کھانی پڑے گی. اس میں آپ پر پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں مسعود بھائی، اس میں مجھے پاپولیشن کا تو نہیں پتا کہ کیا فرق آیا کیا نہیں آیا. پاپولیشن اس وقت موجود ہے پاکستان کی، ایکچوئل پر کیپٹا انکم بڑی ہے مسعود بھائی، کیونکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہوا ہے. روپیہ 165 سے 155 پہ آ گیا ہے، اور اگر آپ اس کو جتنے بھی روپوں میں پر کیپٹا انکم ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو ڈالروں میں وہ زیادہ ہو جائے گی. اتنی سی اس میں بات ہے. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاپولیشن میں فجنگ کی اور یہ کی اور وہ. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ میں کسی ایک دور کو بلیم نہیں کرتا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پچھلے 20 سال میں صرف 6 سال ایسے گزرے ہیں جس میں آئی ایم ایف میں نہیں تھا. یہ فیکٹ ہے، میرے سامنے فگرز پڑے ہیں، یہ فیکٹ ہے. اور
جب بھی ہم نے ہائی گروتھ کا دور دیکھا کہ جی گروتھ بہت ہو گئی 2016 سے 18 تک گروتھ بہت ہو گئی. اب وہ گروتھ کیوں ہوئی؟ آپ نے روپیہ کو انڈر ویلیو رکھا. مفتاح بھائی 40% ہم نے ڈی ویلیویشن کی کہ ورلڈ بینک کہہ رہا تھا, آئی ایم ایف کہہ رہا تھا, دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے روپیہ اوور ویلیو رکھا ہے. اوور ویلیو آپ جب روپیہ رکھتے ہیں تو امپورٹ سستی ہو جاتی ہیں. فی الحال لوگوں کو فیل گڈ فیکٹر آ جاتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سستی ہیں, لیکن اس سے انیویٹیبلی فارن ایکسچینج کرائسس آتا ہے اور آپ دوڑے جاتے ہیں. دیکھیں شوکت عزیز نے ہائی گروتھ دکھائی, آپ دوڑے گئے آئی ایم ایف کے پاس. اوکے, پی ایم ایل این نے ہائی گروتھ دکھائی, ہم دوڑے گئے آئی ایم ایف کے پاس. وہ ہائی گروتھ ایسی آتی ہے کنزمپشن لیڈ کہ اس میں ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وی گو بیک ٹو اسکوائر ون. میسو ڈیویلیویشن کرنی پڑتی ہے ورنہ آپ کو پیسے نہیں دے گا آئی ایم ایف, اور ایک مانیٹری ٹائٹننگ کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری وغیرہ اسٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے. اب بنیادی آپ کی گروتھ آئی ہے, میں 3 وجہ, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بنیادی وجہ گروتھ کی, بنیادی وجہ آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں امپروومنٹ آئی ہے, تقریباً 8.7% بڑھا ہے. آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر میں امپروومنٹ آئی ہے, تقریباً 8.3% بڑھا ہے. آپ کے سیکٹر تقریباً 4.5% گرو کیا ہے. اس وجہ سے آپ 3.96% گروتھ شو کر رہے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب دیکھیں, یہ نمبرز جو ہیں وہ آپ بالکل دے رہے ہوں گے, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس کی وجہ سے اور ہمارے پاس جو فورن ریزرو ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں جناب یہ تو آپ نے قرضہ بہت زیادہ لے لیا, آپ نے امپورٹ جو ہیں اس پہ پابندی لگا دی, اس لیے آپ کے پاس یہ نمبرز شو ہو رہا ہے. اس میں کوئی کمال نہیں ہے, شرمندگی کی بات ہے. اور جو آپ لوگ نون لیگ کو کہا کرتے تھے کہ مانگے تانگے کی اکانومی, تو مانگے تانگے کی اکانومی کا تانا آپ پر لگ رہا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی مانگے تانگے کی اکانومی ہے یا ان کی مانگے تانگے کی اکانومی تھی. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, بس صرف ہمایوں اختر خان صاحب سے میں یہ پوچھ لوں کہ یہ جو الزام ہے آپ کے اوپر کہ جی آپ کی اکانومی 45,000 ارب کا آپ نے قرضہ لیا, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ آپ نے لے لیا, پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے فورن ریزروز بڑھے میں. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں یہ تو شرم کی بات ہونی چاہیے, اس پہ تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. مسعود بھائی مختصر جواب دوں گا. آج آپ کے پروگرام سے پہلے جب مجھے پتا چلا کہ آپ اکانومی ڈسکس کریں گے تو میں نے ایک چھوٹے سے فگر دیکھا. پچھلے 20 سال میں بہت سے دور آئے ہیں, اس میں پاکستان کا قرضہ 200% مطلب 3 گنا ہو گیا. بیرونی قرضے کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ بیرونی قرضہ بڑھاتے ہیں تو اگلی حکومت جو آ کے اگر آپ کی اکانومی میں وہ گروتھ نہیں آ رہی تو قرضے لے کے وہ قرضے واپس کرتی ہے. آپ یقین کریں ہمارا 3 گنا قرضہ بڑھا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا جو قرضے نئے آئے ہیں اس میں سے صرف 1/3 ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوا ہے اور 2/3 بیلنس آف پیمنٹ اور بجٹ کا پورا کرنے کے لیے خرچ ہوا ہے. یہ ایک حکومت, میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں. آپ جب اتنا بڑا قرضہ آپ چھوڑ کے جائیں گے اور اوپر سے کووڈ آ جائے گا اور اوپر سے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز آ جائیں گی تو وہ قرضہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ وہ قرضہ جو ہم لیتے ہیں نیا وہ ہم آپ کے پرانے قرضے بیشتر واپس کرنے پہ استعمال کرتے ہیں, ادروائز پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا. میں یہ مفتاح صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ مفتاح صاحب اس بات پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یہ عام سی بات ہے, لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ قرضے بہت زیادہ تھے اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ جی ہم نے کتنے ہزار ارب روپے واپس کر دیا اور کتنے ہم نے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیے, جیب میں ہمارے نہیں جا رہا, ہم کرپشن نہیں کر رہے. تو پہلے قرضے زیادہ تھے, ان کی قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں, حکومت پر بوجھ پڑا ہوا ہے, یہ بات مانی جا سکتی ہے, یہ ٹھیک بات ہے سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کر, یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ دیکھیں جو ہمایوں بھائی کی بات ہے وہ ایک دم درست بات ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ قرضہ چھوڑ کے گئی ہے, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میں قرضہ تو بڑھ رہا ہے, ایز اے پرپورشن آف جی ڈی پی بھی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے اور ایبسولوٹ ویلیو میں تو بہت بڑھ رہا ہے, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اب جب پیپلز پارٹی مثال کے طور پر چھوڑ کے گئی تھی تو پاکستان کے اوپر اس وقت قرضہ 14,000 ارب روپے کا تھا. ٹھیک ہے. اور جب ٹیکس چھوڑ کے گئے تھے وہ 1,900 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے تھے. وہ جو ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اسی سے بھر سکتے ہیں نا, اسی سے آپ ڈالر خریدیں گے, اسی سے آپ روپے کے قرض بڑھیں گے. تو 1,900 ارب روپے کی آمدن تھی اور 14,000 ارب روپے کا وہ ہم کو ملک کو مقروض چھوڑ کے گئے تھے پیپلز پارٹی.
ہم جب گئے تو ہم نے 14,000 سے بڑھا کے 25,000 کر دیا, 10,000 ارب روپے کا قرضہ اور لے لیا. یہ ڈیٹ ہے, لائبلٹی ابھی اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو ٹیکس کی جو مد تھی وہ 1900 سے ڈبل کر دی, تقریباً 3900 ارب روپے لے گئے. تو جہاں ہم نے ٹیکس کی جو اپنی آمدن ہے وہ ڈبل کر دی, ہم نے قرضہ ڈبل نہیں کیا, اس کو کم کیا, ریلیٹیولی کم, ڈبل سے کم بڑھایا, تاکہ ہم نے جو ایبلٹی کر دی پی ٹی آئی کی پیمنٹ کرنے کی وہ اچھی کر دی. ہم ان کو 5.8% گروتھ پر معیشت چھوڑ کے گئے تھے. جو معیشت پی ٹی آئی کو ملی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ملک ان کو ملا ہے ایک پیج پہ, آرمی کی سپورٹ, دوسری دیگر چیزیں, اس سے آسان پاکستان کی کسی حکومت کو آسانی نہیں ملی تھی. یہ اگر اتنی ریپڈ ڈیویلیویشن نہیں کرتے, یہ اگر 13% پہ انٹرسٹ ریٹ نہیں لے کر جاتے, اور میرے خیال سے ہمایوں بھائی بھی ایگری کریں گے مجھ سے کہ 13% لے جانے کا کوئی جواز نہیں تھا, جس کی وجہ سے آپ کی ڈیٹ سروسنگ ڈبل ہو گئی. آپ نے ہاٹ منی تو لے کر آئے, مورگن اسٹینلے کو آپ نے بڑا بینیفٹ دے دیا, 200-300 ملین 400 ملین 500 ملین کا پروفٹ دے دیا, لیکن آپ نے پاکستان کی معیشت کو ڈبا دیا. اور نیگیٹو گروتھ اس لیے نہیں آئی ہے, سچ بتاؤں میں آپ کو, کہ کووڈ تھا, کووڈ کا ضرور اثر تھا. نیگیٹو گروتھ اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ 13% کر دیا تھا, اور یہ جب کووڈ آیا اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے تب جا کے یہ معیشت کی سانس میں آیا. پاکستانی قوم بہت انٹرپرینیورل قوم ہے. آپ پاکستانی قوم کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو یہ آگے لے جائے گا ملک کو, لیکن حکومت چھوڑے تو صحیح نا. آپ جا کر 6% سے 13% انٹرسٹ کر دیتے ہیں, ایک دن میں آپ 40% ڈیویلیو کر دیتے ہیں, تو اس سے مطلب مینوفیکچرنگ تو نہیں بڑھ جائے گی, کل میرے پاس مینوفیکچرنگ بیس تو نہیں بڑھ جائے گا. تو یہ حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ڈی ویلیویشن اس لیے کی کہ آپ نے مصنوعی طور پر روپے کی قدر بڑھائی ہوئی تھی. آپ ڈالرز انویسٹ کرتے, ڈالرز ڈالتے تھے. میرے بھائی, گزارش یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہو وہ بھی ایک مصنوعی چیز ہے یا ایک چیز ہے. آپ جس طرح بھی چاہیں آپ اپنا روپے کی ویلیو رکھیں, آپ کو ڈی ویلیو کرنا تھا ڈی ویلیو کریں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ مطلب 2-5% کرتے, تھوڑا دیکھ کے کرتے. آپ ایک دن میں جب 40% کہتے ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کس طرح ہو گیا, چیف منسٹر کہہ رہا ہے میں نے پرائم منسٹر کو بتایا, 145 ہوا, پھر 128 لے آئے, پھر 168 لے گئے, پچھلے سال 168 تک لے گئے تھے, آج 154 لے کے آ گئے. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب اور یہ مطلب کوئی پالیسی تو ہونی چاہیے نا, کوئی سوچ ہونی چاہیے کہ چلو آپ ڈیویلیو کر رہے ہیں, میں نے ڈیویلیو کرا تھا تو 5% کرا تھا ایک کوارٹر پہ, یہ آپ کر لیتے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج 40% ڈیویلیو کرنے سے کل کیا ایکسپورٹ بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھی نا. 3 سال کے اندر آپ وہاں پر ایکسپورٹ نہیں لے کے آئے جہاں مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیویلیوشن پالیسی تو فیل ہو گئی. آپ نے چیزیں بھی سستی کر دیں, ایکسپورٹ کو, امپورٹ کی چیزیں بھی مہنگی کر دیں, اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ایک بات جو بہت مشکل بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ٹریڈ کا امبیلنس جو ہے وہ $3 بلین کا, امپورٹ پھر $5 بلین کی ہو گئی ہے, ایکسپورٹ آپ کا $2 بلین کی ایوریج پہ آج بھی چل رہا ہے. تو وہ ٹریڈ امبیلنس ہے, جس دن آپ کی ٹریول کھلے گا اور ریمیٹنس کم ہوگی, آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی وہیں کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ پالیسی کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ کنفیوژن جو نظر آ رہی ہے. تو ہمایوں اختر خان صاحب, میں نے سوال آپ سے پہلے بھی کیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب وہ وزیر خزانہ رہے, ان کی پالیسیز تھیں. اگر آج آپ کی معیشت میں آپ کے دعوے کے مطابق بہتری ہے اور گروتھ جو ہے وہ آپ کی 4% سے زیادہ ترقی کرے گی, تو حفیظ شیخ صاحب کو پھر رہنے دیتے. یہ کیا ہوا کہ جب باہر آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا, سہنے گل چھوڑ گیا, دل میرا پاگل نکلا. یہ تو عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ اچھا کام کر رہا تھا, اس کو آپ نے فارغ کر دیا اگر آپ کی معیشت اچھی ہو رہی ہے تو پالیسی نہیں ہے, کنفیوژن ہے آپ کے پاس. نہیں مسعود بھائی, میرا خیال اس طرح اس کو کلاسیفائی کرنا مناسب نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب ایک پیور اکانومسٹ ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب لائے گئے تھے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی ضرورت تھی, اور آئی ایم ایف کا پروگرام نیگوشیٹ کریں اور اس کو پھر مانیٹر کریں اور اس کو نیویگیٹ کریں. ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, ایک بریک کی طرف میں جانا ہے, اور بریک کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ اگر حکومت کی دعوے درست ہیں, فرض کریں مان لیا جائے کہ وہ 4% سے زیادہ ان کی گروتھ ہو جائے گی, تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کتنے عرصے میں آ جانا چاہیے؟ اس میں ٹائم لگنا چاہیے, کچھ عرصے میں عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جانا چاہیے, نوکریاں بڑھنی شروع ہو جانی چاہیے, مہنگائی میں کمی آنی شروع ہو جانی چاہیے. تو یہ ایفیکٹ کتنے عرصے میں ہم توقع کر سکتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. معیشت کا موضوع خاصا خشک ہوتا ہے, ایک عام آدمی کے لیے نمبرز بہت سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں, لیکن نچوڑ جو اس کا ہے وہ ایک عام آدمی کو ضرور سمجھ میں آتا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب, یہ جو حکومت بہتری کی بات کر رہی ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک عام آدمی کو کب نظر آنے لگے گا؟
جلدی ہوگا بدیر ہوگا، اگر بہتری ہے اس سے ثابت ہو جائے گا کہ حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے یا ٹھیک نہیں کہہ رہی. مسعود بھائی، پاکستان کے اندر ہر سال 18 لاکھ نئے لوگ، بچے، نوجوان لیبر فورس انٹر کرتے ہیں، جنہیں مطلب ہے کہ 18 لاکھ لوگ نئے لوگ نوکری کی تلاش میں آتے ہیں، روزگار کی تلاش میں. 18 لاکھ نوکریاں چاہیے. ان 18 لاکھ لوگوں کو 18 ہر سال، جی، ان 18 لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کے لیے آپ کو 5 سے 6% گروتھ چاہیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ایگریکلچر میں گروتھ زیادہ ہو رہی ہے تو 5% گروتھ پہ آپ 18 لاکھ نوکریاں کر لیں گے. اگر مینوفیکچرنگ میں ہو رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہو رہی ہے تو آپ کو 6% گروتھ چاہیے، کیونکہ وہاں پہ گروتھ میں نوکری کم آتی ہیں. تو 5 سے 6% گروتھ آپ کو چاہیے ان 18 لاکھ لوگوں کو نوکری دینے میں. 4% گروتھ اگر مان بھی لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مزید جتنے لوگ اگر 18 لاکھ آئے ہیں تو اس میں سے 12 لاکھ لوگوں کو آپ نے نوکری دی ہے، لیکن 6 لاکھ لوگوں کو آپ نے مزید بے روزگار کر دیا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہی 6 لاکھ نئے والے بے روزگار ہوں، ہو سکتا ہے ان کو روزگار مل گیا لیکن کسی اور کی نوکری چھوٹ گئی ہے، جیسے کہ دہاڑی لوگوں کی لگتی ہے وہ نہیں لگے. عموماً 33-34 سال ایک پاکستانی کام کرتا ہے اور 18 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں تو 6 کروڑ لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں. جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے 50 لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے ہیں. اب یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے سب کی، اور ہمایوں بھائی اور میں آئی تھنک دونوں ایگری کریں گے کہ اتنی گروتھ تو کم از کم ہونی چاہیے نا کہ جو نئے بچے ہمارے لیبر فورس میں انٹر کر رہے ہیں ان کو ہم نوکریاں دے دیں. اور اگر اس سے 1-2% ذرا سی زیادہ اگر گروتھ بڑھ رہی ہوگی تو تھوڑی سی ریئل ویجز بڑھ جائیں گی. ابھی تنخواہ نہیں بڑھے گی، ابھی تو تنخواہ انفلیشن کے برابر ہی رہے گی، جب تک کہ آپ تھوڑی سی اگر آپ کی گروتھ زیادہ ہو جائے تو آپ انفلیشن دے سکیں. اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی جاپان کو تو 1950 اور 60 کی دہائی میں وہ 10% سے گرو کر رہا تھا. 20 سال تک وہ 10% سے گرو کرا. اس نے اپنی مڈل کلاس کو بڑا کر دیا اور اپنی انکم پر کیپٹا کو 4 گنا بڑا کر دیا. یہی چیز کوریا نے کری ہے 70 اور 80 کی دہائی میں، یہی چیز چین نے کری ہے 90 کی دہائی میں اور 2000 کی پہلی دہائی میں. یہی چیز اب بنگلہ دیش اور ہندوستان کر رہے ہیں. 10% نہیں کر رہے لیکن 7% گرو کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہسٹوریکلی، یہ ابھی نہیں صرف عمران خان کی حکومت نہیں، آپ 20-30 سال سے دیکھ لیں پاکستان جو ہے اس کی گروتھ کم ہے. 1990 سے پاکستان کی گروتھ کم ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش سے. اگر آپ اسی گروتھ پیٹرن پہ چلتے رہیں گے تو ٹھیک ہے میں ان کو برا بھلا کہہ دوں، یہ مجھ کو برا بھلا کہہ دیں، لیکن اگر اسی گروتھ پیٹرن پہ چل کے رہیں گے تو ہم تنزلی کا شکار ہی رہیں گے. آج پاکستانی ایک بچہ جو ہے وہ بنگلہ دیشی بچے سے 3 سال کم تعلیم حاصل کرتا ہے، 5 سال کم زندہ رہتا ہے. آج اس کی لائف ایکسپیکٹیشن پیدا ہونے والے بچے کی 5 سال کم ہے ایک بنگلہ دیشی بچے سے. تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے منحاصل قوم ہے کہ بھائی کدھر کھڑے ہو، کہ 4% یا 3% کی بحث تو اپنی جگہ ہے، لیکن نہ 3% کافی ہے نہ 4% کافی ہے، کم از کم 6-7% تو گرو کرو. اس وقت جو آپ نے بات کی میرے خیال میں مختصراً میں ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھ لوں کہ یہ اس سے اتفاق ضرور کریں گے، ایک بریک کے بعد پوچھوں گا کہ یہ اس سے ضرور اتفاق کریں گے کہ اس آپ کے دور میں تقریباً کوئی اگر 72 یا 80 لاکھ لوگ نئے آئے ہیں جن کو نوکریاں چاہیے تھیں اور پہلے والے لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں، تو یہ تو آپ میٹ نہیں کر سکتے اپنے 5 سال کے دور میں. اس سے تو آپ اتفاق کریں گے. ایک بریک کے بعد. جی ہمایوں اختر خان صاحب، یہ جو آپ کے دور میں ظاہر سی بات ہے گروتھ کم ہوئی ہے تو نوکریاں ختم ہوئیں، اب گروتھ آپ اوپر لے کے جا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 6% کے حساب سے سالانہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. 18 لاکھ لوگ ہر سال نوکریوں کے لیے آ رہے ہیں تو یہ کوئی 70-80 لاکھ لوگ بنتے ہیں کم از کم. تو یہ نئے نوکریوں کے لیے آنے والے لوگ اور جو پہلے سے بے روزگار ہوئیں تو آپ وہاں تک تو نہیں جا پائیں گے جہاں تک نون لیگ کی حکومت پہلے موجود تھی. میں مفتاح بھائی سے ایگری کرتا ہوں، ہمیں 6-7-8% گروتھ چاہیے، یہ 18 لاکھ 20 لاکھ نئے نوجوانوں کو نوکری دینے کے لیے. لیکن 6.4% گروتھ 16 سال پہلے اس ملک میں آئی تھی، اس کے بعد آج تک اس سطح پہ گروتھ نہیں آئی. اور اگر مفتاح بھائی کے دور میں 5.8 یا 5.5% گروتھ آئی، وہ صرف آخری سال میں آئی. پہلے سال اگر آپ دیکھیں تو بہت کم گروتھ تھی. سو یس جنرلی آئی اگری کہ اس ملک میں ہائی گروتھ چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی باوجود کہ ہم قرضے بہت لے رہے ہیں، ہمارا گروتھ کا جو گراف ہے وہ اس ملک میں نیچے جا رہا ہے، جو بہت ہی پریشان کن بات ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ہمایوں اختر خان صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب. آپ نے گفتگو سنی. دیکھیں کہ اب 2023 کے الیکشن میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے. نیا بجٹ آنے والا ہے، بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت بہتری لا سکتی ہے عوام کے لیے، لوگوں کو خوش کر سکتی ہے اور اپنی طرف ایک مرتبہ پھر مائل کر سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.